अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कोशिश हमारी होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करें। आज हफ्ते का पहला रोज़ और सुबह से ही बड़ी गहमा गहमी शहर में पाई जाती है और उसकी वजह यह है कि दिफाई नुमाइश जो है वो शहर कराची में मुनक़िद की जा रही है एक दफ़ा फिर, और उसकी वजह से मुख्तलिफ प्लान्स भी जारी किए गए हैं। बहरहाल सड़कों के ऊपर इस वक्त गैर मामूली रश जो है वो देखा जा रहा है। तो बेहतर ये है कि अब मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर और सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर जो प्लान जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर ट्रैफिक का जो दबाव है वो ज़रूरत से ज़्यादा मिल सकता है। इस चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखें। इसके अलावा बहुत सारे मामलात हैं जिसके बारे में निशानदेही की जाती है। वक्त मेरे पास मुख्तसर है, मैंने बहुत सारी चीज़ों का तस्करा करना था, ताहम जो है वो इस वक्त मुमकिन नहीं हो सकेगा। स्टूडियोज़ में मेहमान क्योंकि मौजूद हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे गुफ्तगू होगी मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से। सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, इम्तियाज़ लगारी साहब। आपका तारुफ ये है कि आप एक बेहतरीन एंकर हैं और इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी ऐसे लोग हैं, यानी कि ज़्यादा तादाद ऐसी नहीं है कि जिनसे ज़्यादा आप मुतासर हो सकेंगे। इम्तियाज़ लगारी वो शख्सियत हैं जिनसे आप मुतासर हुए बग़ैर नहीं रह सकेंगे। एक निजी टेलीविज़न चैनल आवाज़ टीवी के ऊपर अपना शो भी करते हैं और इसके अलावा बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज हमें मौका मिला सुबह के वक्त, हमने यहाँ पे मदऊ किया हुआ इम्तियाज़ लगारी को हम खुशामदीद कहते हैं। इम्तियाज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड आपका वर्ड्स। बहुत शुक्रिया। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर रहमतुल्लाह। K21 पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपने देखते हैं, मुख्तलिफ हवालों से हम उनसे बात करते हैं। मामला चाहे मईशत के हवाले से हों, सियासी नौइयत के हों या मजहबी नौइयत के हों, तो डॉक्टर साहब से हमें बात करने का मौका मिलता है। उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इम्तियाज़ भाई, अपना शो करना और मुख्तलिफ लोगों से जो है वो इंटरेक्शन रहना, मैंने देखा है बड़े अच्छे मामलात पर जो है वो गुफ्तगू होती है। मैंने ये देखा है कि आपकी भी कोशिश होती है कि जो समाजी नौइयत के मामलात हैं इसके ऊपर ज़्यादा बात करें। इसकी क्या वजह है? क्या ये चीज़ आपको महसूस होती है कि हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है और मौशी मामलात में तभी बेहतरी आएगी या सियासी मामलात में जब समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हो जाएंगे? आपकी क्या सोच है, ज़रा फरमाइएगा। एग्जैक्टली यासिर भाई, देखें, मैं समझता हूँ हमारी टीवी चैनल पे हम जो लोग बैठे हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है हम बजाय अपनी ज़ाती मामलात को डिस्कस करने के समाजी मामलात को डिस्कस करें। और कुछ वक्त पहले 10 साल 15 साल पहले जाते हैं तो एक टीवी चैनल को या किसी भी शो को या शो में आने वाले फ़र्द को एक रोल मॉडल के तौर पे समझा जाता था। बिल्कुल सही कहा। और उनकी ही एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रख के लोग अपनी तबीयत को उसी हवाले से चेंज करते थे। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली अब हो ये रहा है कि टीवी चैनल्स पे भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखने को मिलती हैं जो मैं समझता हूँ माशरे के लिए ठीक नहीं है। लिहाजा एक बीइंग इंडिविजुअल मेरी अपनी कोशिश रहती है कि हम माशरे को तभी सुधार सकते हैं जब हम अपने आप से स्टार्ट करें। आप अपने मोहल्ले को तब सही करेंगे जब अपने घर को स्टार्ट सही करना शुरू करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि इंटेलेक्चुअल गेस्ट को बुलाऊं और ख़ास तौर पे मेरी कड़ी नज़र रहती है माशरती जो मामलात होते हैं और उन पे बहुत अच्छे तरीके से जो डिलीवर कर सकें पॉजिटिव पॉइंट। और मेरे एक भी पॉजिटिव पॉइंट से कोई बंदा सही समझ जाता है तो मैं समझता हूँ मेरी कामयाबी है। वाह, यकीनन, और यही होना भी चाहिए। हम अपने तई जो कोशिश कर रहे हैं वो यही होनी चाहिए कि पहले खुद के अंदर जो है हम बदलाव लेकर आएँ, सुधार लेकर आएँ और उसके बाद फिर मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे और फिर हमें गाहे बगाहे बेहतरी हमें नज़र आएगी। तो इस सब में ज़्यादा ज़रूरी है। इम्तियाज़ साहब, अब ये फरमाइए कि क्या समझते हैं, अब मीडिया के हवाले से हमारे ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ेर बहस नहीं आ रही, जो कि आनी चाहिए ताकि हम मामलात में बेहतरी देख सकें। आप देखते हैं शब रोज़ सियासी उतार चढ़ाव, मईशत के हवाले से ख़बरें, पैनिक, ये तो साल सिलसिला चला आ रहा है। कभी उकताहट महसूस नहीं होती कि यार हम कितने अरसे से कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाने के लिए, लेकिन जूँ का तूँ सिलसिला आया। अभी कुछ देर पहले भी जैसे डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि एक स्टेटस को मेंटेन है, एक जमूद बन गया है कि इस सूरत हाल में कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। आपकी क्या सोच है, ज़रा फरमाएं।
ایگزیکٹلی ونس اگین میں یہ بولوں گا کہ دیکھیں ایک ہے معاشرتی معاملات، ایک ہیں آپ کے انڈیویجول معاملات. اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اپنے آس پاس، فار ایگزامپل کسی آپ کوآپریٹ میں کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو معاملات نظر آتے ہیں، پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں، آپ کی زندگی میں بھی بہت سارے معاملات ہیں. لیکن یہ ہے میں سمجھتا ہوں نیگیٹو پوائنٹس کو اپنے اندر ابزارو کرنے کے، پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں اور اپنے اندر وہ اڈاپٹ کریں، تو ہی میں سمجھتا ہوں اپنی لائف کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ادروائز ہم انہی چھوٹے موٹے معاملات میں پھنسے رہیں گے. اب میں کیونکہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا اب اتنا اسٹرانگ پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ 1 منٹ میں خبر آپ کی ریویل ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب یہاں پہ ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے سوشل میڈیا پہ، بغیر کسی کنفرمیشن کے، بغیر تصدیق کے وہ نیوز چلائی جاتی ہے. اس کے بہت ساری سائیڈز ہوتی ہیں آپ کو جو نہیں پتہ چلتی. ایک ٹی وی چینل ہے جو بڑی اچھی بات ہے کہ ٹی وی چینل الیکٹرانک میڈیا پہ وہی خبر چلائی جاتی ہے جو صحیح ہوتی ہے، یہ ایک چیز صحیح ہے. اور دوسرا جہاں تک آپ نے بات کی کہ بھائی یہ سارے معاملات دیکھ رہے، ہماری کوشش رہتی کہ ہم ان کو ریزالو کریں اور وہ حل ہو جائے، لیکن نہیں ہو پا رہے. اب میں اس کو ایک ایگزامپل لوں گا، جس طرح ہماری زندگی چل رہی ہے، اب جب سے ہم پیدا ہوئے جب تک حقیقی خدا تک نہیں پہنچواتے تب تک ہماری زندگی میں مسائل چلتے رہیں گے. اب یہ ہے کہ ہم ان مسائل میں ہی گھرے رہتے ہیں یا ان کے سولوشن کی طرف جاتے ہیں. جہاں تک کسی بھی سولوشن کی طرف آپ جاتے ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ ایک تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے آپ کو. ود ان دا ٹائم، ود ان دا پیسج آف ٹائم وہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، پھر بھی آپ اس پہ پریشان رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی ہے. اب شارٹلی میں یہ آخر میں بولنا چاہوں گا، ٹی وی پہ جو بھی چل رہا ہے یہ سیاسی معاملات، معاشرتی معاملات چلتے رہیں گے جب تک انسانیت یہاں رہے گی، معاملات رہیں گے. اب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ہم نے آگے کس طرح بڑھانا ہے، اس چیز پہ ہم نے فوکس غور کرنا ہے. بڑی اچھی بات امتیاز صاحب نے کی، یقیناً غور طلب بات ہے بھی، اور بھی ان سے ذرا ان معاملات پر گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب کو شامل گفتگو کروں گا. ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ پابندیوں کی زد میں ہیں اور آئے روز ہم پر جو ہے وہ نئی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں. وہ مہذب معاشروں کے اندر میں دیکھ رہا تھا جس چیز کو سب سے پہلے انہوں نے یقینی بنایا وہ یہ کہ قانون سازی ضرور ہوئی، تاہم اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرے اور اس سے ان کی بہبود پر جو ہے وہ کام ہو سکے. لیکن یہاں پر جس طرح کے قوانین وضع کیے جا رہے ہیں یا جس طرح کی صاف الفاظ میں کہوں گا پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اب اس میں بہت بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا جو ہے نا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اور جیسا بھی امتیاز بھائی نے نشاندہی کی کہ کوئی بھی چیز کسی سے اب ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور وہ سوشل میڈیا کی مرہون منت ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آئے دن پابندیاں کہ فلانا چیز کے اوپر بندش، فلانا چیز بند، وی پی این بند، یہ میں دیکھ رہا تھا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ہمارے یہاں تو ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا کہ اگر شہر ایک طرف بند کر دیا جائے تو اگر ایک محض چھوٹا فائدہ اگر آپ اس سے حاصل کر رہے ہیں تو اس میں ماسس کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کو اگر کیلکولیٹ کرے تو وہ کتنا بڑا ہوگا. ہم تو شاید ان چیزوں کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں. ذرا فرمائیے گا. یاسر بھائی، جب تک جو بات ہم کر رہے تھے پابندیوں کے حوالے سے، اس حوالے میں اگر دیکھا جائے کہ کوئی بھی معاشرہ ہوتا ہے نا، معاشرے کے جو جائز جو ان کے حقوق ہوتے ہیں، جو ان کے بیسک حقوق ہوتے ہیں، جب معاشرے کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں تو نہ حکومتوں کو کوئی ڈر خوف ہوتا ہے، نہ اداروں کو کوئی ڈر خوف ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے اگینسٹ میں جائیں گے. کوئی بھی معاشرہ ہو، اسلامک معاشرہ ہو یا غیر اسلامی معاشرہ ہو، ان معاشروں کے اندر قانون ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک، اسلام نے بھی کبھی بھی لوگوں کے اوپر اسی طرح کی سختی پابندی عائد نہیں کی ہے، سوائے اس بات کے کہ اسلام نے حدود بتائے ہیں، یہ حدود ہیں، یہ باؤنڈریز ہے، اس کو کراس نہیں کرنا. باقی اسلام نے آزادی دی ہوئی ہے. اگر آپ لوگ اسلام کے حدود اور قانون کو آپ دیکھیں گے، چند چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے روکا ہے. بدکاری نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، ناحق کسی کا قتل نہیں کریں گے. چند چیزیں ہیں، اس کے بعد انسان آزاد ہے. اور اسی طرح جو ہمارے معاشرے کے اندر
ہم جس معاشرے کے اندر ہمارے اوپر چیک بیلنس رہتا ہے، ہمارے موبائل، ہمارے ہر چیز، ہمارے اوپر خلائی مخلوق، ہمارے اوپر ساری چیزیں جو ہے ہمارے چیک بیلنس رکھتے ہیں، مگر اسلام نے تو انسانوں کو کھلی آزادی دی ہوئی ہے، وہ اپنے ضمیر سے جس چیز کو برا سمجھتا ہے اس کو برا سمجھے، اس کا ضمیر اس کو اگر ملامت کرتا ہے تو وہ برا سمجھے، مگر اسلام کی طرف سے، قوانین کی طرف سے اس کے اوپر کوئی جاسوسی نظام نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی ڈنڈا لے کر کے اس کے پیچھے نہیں چلتا کہ یہ کرو یا یہ نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ اگر اس معاشرے کے اندر کسی شخص نے، کسی فرد نے کوئی جرم کیا ہے، وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے، تو اس جرم ثابت ہونے کے بعد اس کے اندر اس کے ساتھ جو ہے وہ اسلامی قوانین کے اعتبار سے اس کو سزا ملے گی، اس کے بعد پھر وہ آزاد، بالکل ٹھیک، اس کے بعد وہ کیا ہے، پھر وہ آزاد اس معاشرے کے اندر اس طرح کیا کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے۔ مگر ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام ہم نے ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہے، اور آج تک اسلامی ہم بن نہ سکے، اور نہ ہم نے عوام کو اسلام کا الف بھی دیا ہے، تو اس لیے ہم صرف اور صرف پابندیاں دیتے ہیں، پابندیاں اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ہمارے جو کالے کرتوت ہیں، ہمارے جو کالے دھندے ہیں، جن سے ہم انکم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ان کے اوپر عوام ہاتھ نہ اٹھائے، ان کے اوپر عوام زبان نہ کھولے۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ پابندیاں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی ہم کراچی کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کو کراچی میں یہ جو یونیورسٹی روڈ ہے، وہاں آپ کو نیپا پر ٹینکر نظر آئیں گے۔ ٹینکر مافیا کون ہے؟ اربوں روپے کا ایک دن کا بزنس ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ پاکستان کے بیت المال میں نہیں آتا، کہیں اور جاتا ہے۔ یہ کیوں جاتا ہے؟ اگر کوئی ادارہ اس طرح کی بات کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس طریقے کی چیزیں استعمال کرتا ہے، پھر وہ پابندیاں عوام کے اوپر ہم عائد کر دیتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ عوام کو تحفظ دیں، عوام کو ان کے حقوق دیں، عوام کو صحت دیں، عوام کو تعلیم دیں، پھر عوام آپ کو کچھ نہیں کہے گی، پھر آپ کو پابندی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مکمل طور پر استحصالی نظام کے زیر تاب ہیں ہم، جس میں نہ تحفظ ہے، نہ ریاست آپ کے حقوق دینے میں کامیاب ہو سکی ہے، اور نہ ہی دیگر آپ کو صحت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، یعنی کہ آپ اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ استحصالی نظام جو ہے یہ کبھی بھی آپ کے لیے خیر نہیں لے کے آ سکتا۔ دوسری طرف یہ کہ جو معاشی اور سیاسی استحکام ہے، اس کا براہ راست تعلق انہی چیزوں سے، تو وہ تو اس کا مطلب ہے نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھیں کہ سیاسی نظام جو ہمارے ہاں چل رہا ہے وہ پورا استحصالی نظام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہم نے لوگوں نے ایک طوطے کی طرح ایک لفظ رٹا ہوا ہے، جمہوریت۔ جمہوریت تو ہمارے ملک میں نظر آتی نہیں ہے۔ ابھی جو ضمنی انتخابات ہے بلدیات کے، اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو اور میڈیا والوں کو زیادہ پتا ہے کہ ایسی جگہوں سے پیپلز پارٹی کو جتایا گیا جہاں پر ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اور اگر دیکھیں حکومت کے ریٹ جو ہے، کراچی سے باہر چلے جائیں گے نا، آپ کو خوف لگے گا، ڈر لگے گا کہ کراچی سے باہر جاؤں، حیدرآباد سے باہر جاؤں، کہیں اغوا نہ ہو جاؤں، ٹھیک، گھر میں محفوظ نہیں، راستے میں محفوظ نہیں، ہاسپٹل میں محفوظ نہیں، اپنے آفس میں محفوظ نہیں۔ تو یہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ استحصالی معاملات ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں ایک لولی پاپ دیا ہوا ہے، جمہوریت۔ جمہوریت تو ہے ہی نہیں، چند لوگ ہیں، چند افراد ہیں، ادارے ہیں جو ہمارے اوپر حکمرانوں کو مسلط کرتے ہیں، اور انہیں کو بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انہی سے ہی آپ لوگ کیا کریں، معاملات کو طے کریں۔ تو ہماری جو سیاسی معاملات ہے، ہمارے سیاسی بھی ہماری آزادی نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ پر ہمیں عوام کو، پاکستانی عوام کو خاص طور پر مذہب پر بھی صحیح طریقے سے عمل کرنے نہیں دیا جا رہا، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ آپ کے ذہن میں سوال ابھرے گا، عوام کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے۔ آپ تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر چیز آپ کو آزادی دے، ہر چیز کر سکتے ہیں، مگر ہم اپنی آزادی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ معاشی سسٹم ہمارا آزاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں سود سے، ربا سے، انٹرسٹ محفوظ رہوں، مگر آپ جس سسٹم میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، وہ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے اس موجودہ نظام کے خلاف جائیں، اس کے تابع رہیں۔ سیاسی نظام بھی یہی چلے گا، وہ جمہوریت جو وہ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گی، وہ حقیقی جمہوریت نہیں ملے گی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ جو ہے وہ دہشت گردی کی طرف چلے جاتے ہیں، انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں۔
عوام کو، لوگوں کو، پاکستانی جو ہے نوجوانوں کو اس انتہا پسندی کی طرف کون لے جا رہا ہے، وہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، اداروں کو سوچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بجا فرمایا آپ نے، اس سے بالکل متفق ہوں کہ آپ یہ خیال ہے کہ بظاہر آپ اس چیز کے متعامل نہیں ہے کہ جو مکمل جمہوری نظام ہے، اب اس کے اندر بہت سارے نقائص موجود ہیں، ایک بڑی طویل بحث سے پھر کبھی موقع ملے گا اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آج کل تو ہم لوگ اس کے حامی نظر نہیں آ رہا ہے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی نشاندہی کی کہ جو انتخابات میں ہوا تو لوگوں کی عدم دلچسپی کا حال یہ تھا کہ 20 ووٹ اور 30 ووٹ اس سے زیادہ کہیں پہ جو ہے وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ نہیں رہا۔ تو یاسر بھائی اس میں یہ بات آتی ہے، آپ نے 20 اور 25 ٹرن آؤٹ بتایا، اس کا مقصد ہے کہ میجارٹی نے اس سسٹم کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اس پورے سسٹم کو، اس پورے نظام کو میجارٹی نے، پاکستانی عوام نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، یہ نظام ہمیں نہیں چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، یہ اس کی مکمل نشاندہی کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ امتیاز بھائی یہ فرمائیے، اب یہ بات ہو رہی تھی بندش کی، فلانا اس کی بندش، اور یہ آپ تو سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل کا حل ہے جو ہمیں درپیش ہے؟ ہم سب کو اس چیز کے بارے میں سب کو علم ہے کہ اس کی وجوہات ہیں کیا، آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اس سے بھی اختلاف نہیں ہے کہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے وہ بھی ناقابل قبول ہے۔ درمیانی راستہ کیسے نکالا جائے، کیونکہ اس میں جو نقصان ہو رہا ہے، جیسا بھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پڑوسی ملک میں جو اس کی ایکسپورٹس آئی ٹی کی وہ تقریباً $200 بلین کے قریب پہنچ گئی، اور ہم لوگ ابھی $2 بلین بڑی مشکل سے ہم نے اچیو کیے، اور پابندیوں کی زد میں۔ نتیجہ کیا نکالا جائے، درمیانی راستہ کیسے نکالیں، فرمائیے۔ دیکھیں یاسر بھائی، میں ہمیشہ ایک بات ضرور کرتا ہوں ہر شو کے اندر، اس ملک کی کل آبادی 25 کروڑ آبادی ہے، اور اس کا 65% آبادی مشتمل ہے ہمارے یوتھ پر، اور میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کے نظام کو بہتر کرنے کو، معاشرے کی بہتری کے لیے جتنا کردار یوتھ ادا کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں ادا کر سکتا، اور میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک پاکستان بڑا خوش نصیب ملک ہے کہ اس کی آبادی یوتھ پہ مشتمل ہے۔ اب یہاں پہ جب بات آتی ہے سوشل میڈیا پہ، آپ جیسے کہہ رہے ہیں اس وقت کسی سے کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، سوشل میڈیا نے ساری چیزیں آپ کے سامنے عیاں کر دی، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور جو نہیں بھی نظر آ رہا تھا اب ہمیں پتہ چل گیا کہ پیچھے ہے کیا، چل کیا رہا ہے، اور یہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں۔ اب ہر بندے کو، خاص طور پہ یوتھ کو، اپنے رائٹس کا پتہ چل گیا۔ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا جو قدم ہے نا کسی معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے، وہ ہے کہ انسان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل، چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا، آپ ہاسپٹل، گورنمنٹ ہاسپٹل جاتے ہیں نا، بلڈ بینک میں جاتے ہیں، آپ کو قطار لگا کے کھڑا کیا جاتا ہے، اور جب آپ کا نمبر آتا ہے تو ڈانٹ کے بولا جاتا ہے کہ بھائی صبر کر جاؤ، میں کام کر رہا ہوں۔ بھائی آپ ڈانٹ کے بات کیسے کر سکتے ہو؟ آپ ملازم ہو، بینگ اے سٹیزن، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہے ہو، لہٰذا آپ ہمارے سروس پرووائڈر ہو۔ بالکل صحیح۔ آپ کو یہ ہمت ہی کیسی ہے، آپ بات کیسے کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، آپ گھنٹوں انتظار تو کرواتے ہیں، رپورٹس ٹھیک نہیں دیتے، مطلب اس طرح کے ایگزامپلس بے تحاشا ایگزامپلس ہیں۔ اب یہاں کرنٹ سچویشن پہ آتے ہیں کہ اس چیز کا حل کیا ہے۔ اب کہیں نہ کہیں سمندر میں قطرہ قطرہ ہو کے گر رہا ہے، اب سمندر کے پانی کے اندر ایک اور مخلوق جاری ہے، اور سمندر کو پتہ چل رہا ہے کہ میرے اندر ایک اور مخلوق انڈلج ہو رہی ہے، قطرے قطرے کی صورت میں ہی صحیح، لیکن یہ ہے کہ امید کبھی بھی ختم نہیں کرنی چاہیے، دنیا امیدوں پہ قائم ہوتی ہے۔ اب پازیٹیوٹی آ رہی ہے، اور سینس آف ہیومر بھی نظر آ رہا ہے، اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں کس راہ پر گامزن رہنا چاہیے۔ ایک بڑی اچھی بات تھوڑی دیر پہلے آپ نے کی آئی ٹی کے حوالے سے، آئی ٹی کی جہاں تک بات کرتے ہیں، ہمارے جو پڑوسی ملک ہے، آئی ٹی کے تھرو اتنا بوم آیا ہے اس ملک کے اندر، اور اتنی معیشت ان کی مضبوط ہوئی ہے، اور ہم پہلے سمجھتے تھے کچھ سال پہلے کہ بھائی ملک کچھ خاص نہیں ہے، لیکن اس وقت اس کی شرح ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ اور فار ایگزامپل سوشل میڈیا کی بات کریں، وہ سوشل میڈیا سے ارننگ کر رہے ہیں، اور ہم سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ ایک بڑا ریسپیکٹفل ایک بندہ ہے جو راتوں رات اس کی ریسپیکٹ آپ بالکل نیچے تھلے لگا دیتے ہیں، وہ ڈپریس ہو کے، وہ کئی بے تحاشا ایسی مثالیں ملتی ہیں، کسی نے سوسائڈ کر لیا، کسی کی موت ہو گئی،
کوئی ڈپریس ہو کے اپنی فیلڈ چھوڑ گیا. بھائی آپ پازیٹیو استعمال کریں نا. آپ کا یہ جو موبائل ہے یہ آپ کا بہت بڑا ہتھیار ہے. آپ اس میں نالج بھی گین کر سکتے ہیں, پازیٹیو معاشرے کا عکس بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں, آپ اپنی چیز کو بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں, اپنے آئیڈیاز کو, اپنی ایکٹیویٹیز کو, اپنے ٹیلنٹ کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. آپ کو اس وقت گھر سے باہر جا کر نوکری کے لیے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے, میں اگین کہتا ہوں ٹی وی چینلز پہ بینگ اے ہوسٹ یہ بھی میں ایگری کرتا ہوں, ہم باتیں تو کرتے ہیں, پریکٹیکل پہ بہت کم یقین رکھتے ہیں. بھائی آپ پریکٹیکل کریں نا, آپ کو پتہ چلے گا. اور سیکنڈ یہ سوشل میڈیا پہ جہاں پہ بات ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ اس وقت اتنے دکان بھی کھل چکے ہیں کہ بھائی اتنے دکانیں ایک خریدار سوچ پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار کس دکاندار کے پاس جاؤں, کون سی پروڈکٹ اچھی ہے, یہ پروڈکٹ لوں گا تو مجھے ریزلٹ ملے گا یا نہیں. اب اس کا حل یہ ہے کہ بھائی آئی ٹی منسٹریز ہیں, آپ کے آئی ٹی کے ادارے ہیں, منسٹرز, ذمہ داران بیٹھے ہوئے, آپ ان کو پڑھے لکھے لوگوں کو لگائیں نا یار. مسئلے کا حل یہ ہے, آپ مسئلے کا حل نکالیں نا. آپ اس بندے کو لے کے آتے ہیں جو آجو باجو آپ کے بیٹھا ہوا ہے, بالکل آپ کو پتا ہے کہ آگے جا کے مجھے فائدہ ملنا ہے. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے. بہت اچھی بات امتیاز نے کی. اس کا جو وے آؤٹ ہے وہ یہی ہے, وہ درمیانہ راستہ جو سوال تھا کہ آپ صحیح بندے کو اگر صحیح ڈیوٹی اگر دیں گے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, تو آپ کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سے بھی زیادہ امتیاز بھائی ضرورت یہ ہے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے. جب تک ول ہوگی نا تب یہ سارے کام ہو سکیں گے. ڈاکٹر صاحب یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا بھی, جیسے امتیاز بھائی نے نشاندہی کی کہ ہمارے ہاں ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہے, اور پھر اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا جس کا بھی ہمیں سامنا ہے. کیا کہیں گے اس میں؟ یہ بات تو ہم تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے, کیونکہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے. دیکھیں ظلم, دیکھیں مجھ جیسا بندہ اینکر بنا ہوا ہے, اب اس سے زیادہ اور کیا تباہی ہوگی اس ملک کی. ڈیزرو کرتے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, جو ہمارے حکمران ہیں وہ رائٹ پرسن نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو بٹھایا گیا ہے. ٹھیک ہے, جب کوئی کسی چیز کو, کسی فرد کو اس کا حق نہیں بنتا, اس کو وہاں پر بٹھایا جاتا ہے. تو اسی طریقے کے جو معاملات ہمارے ملک میں. معذرت آپ کی بات سے میں ایڈنگ کرنا چاہوں گا, جہاں تک یاسر بھائی کی بات, میں ہوش بنا بیٹھا. دیکھیں کیمرہ جو ہے نا, کیمرہ کسی کو بھی بخش نہیں کرتا, سمجھ رہے, آپ کا کیمرہ ساری چیزیں آپ کے نکھار کے سامنے لے آتا ہے. بھائی یہ اس سیٹ کے قابل ہیں کہ نہیں, لہٰذا آپ قابل ہیں تبھی بیٹھے. اس کا مقصد آپ کو کیمرہ قابل سمجھتی ہے, اس لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جن کے اوپر عوام نے کیمرہ لگائے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ قابل نہیں سمجھتے, اس لیے ہم کہتے ہیں وہ نااہل لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اگر جو نااہل لوگ آتے ہیں تو پھر اداروں کا اور ملک کا اور عوام کا کیا ہو جاتا ہے, ستیہ ناش ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے اہم چیز یہی ہے کہ ہمارے ادارے, ہمارے کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ, ہمارے جو خیر خواہ ہیں ملک کے اندر, جو خیر خواہ ہیں, وہ کم سے کم اس بات کو تو سوچیں بھئی اب بہت ہو گیا. 70 سالوں سے ہم نے ملک کو لوٹا, عوام کو کچھ بھی نہیں دیا, چلو ابھی دے دیں. کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اس وقت, جو بھی مین کیز پر ہیں, مین جاب پر ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ریٹائر ہونے کے بعد باہر ہی چلے جاتے ہیں. ہم ادھر ہی رہیں گے. سابق چیف آف آرمی اسٹاف بھی یہاں نہیں ہے, اس سے پہلے والے بھی نہیں, اس سے پہلے والے بھی نہیں, چیف جسٹس یہاں سارے لوگ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ وقت مقرر وقت کے بعد وہ یہاں دکھیں گے بھی نہیں. اور پاکستانی عوام کو کہتے ہیں کہ یہ محب وطن نہیں ہے. جو محب وطن ہیں ان کو غدار وطن کہا جاتا ہے, اور جو محب وطن نہیں ہیں وہ پھر باہر چلے جاتے ہیں, ساتھ اکیلے بھی نہیں جاتے, بریف کیس بھر کے بھی چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. چینج کیسے ہو؟ چینج یہ ہوگا کہ اس میں عوامی انقلاب کی ضرورت ہے. جب تک عوام خود بیدار اپنے حقوق کے لیے نہیں ہوگی, اور یہ ادارے یہ چاہتے ہیں کہ اس عوام کی انقلاب کو اس نہج تک لایا جائے تاکہ یہ ساری چیزوں کو بہا کر لے جائے. جب تک عوام بیدار نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں ہمارے اوپر مسلط ہوتی رہیں گی. نہیں تو اب ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے نا, اب یہ بات بڑی سخت ہے لیکن یہ کرنی ہوگی. ہمیں تو وہ لیڈر میسر نہیں آئے نا جو اس کے اوپر کام کر سکیں. بیداری تو انہوں نے ہی لوگوں کو دینی ہوتی ہے, شعور انہوں نے بیدار کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں تو شعور ایسا بیدار کیا گیا ہے کہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں ہماری ذات سے جوڑی ہیں. اگر ہمارے مفادات کا تحفظ ہوگا, میں بڑے صاف الفاظ میں بتاؤں کہ اگر ہمیں پرائم منسٹر بناؤ گے تو تمہارے مسائل حل ہوں گے, ادروائز نہیں ہو سکتے. یہ جتنی بھی تمہاری پریشانیاں ہیں, اس کا تمام حل جو ہے وہ اس سے مشروط ہے کہ ہم جب آ جائیں گے, وزیر اعظم بن جائیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا.
جبکہ لیڈر ہم دیکھتے ہیں تاریخ انسانی کے اندر بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑے بڑے لوگ آئے جن کی مثالیں آج ہم دیتے ہیں، ان کے ہاں لیڈرشپ نے بڑا کام کیا، لوگوں کو شعور دیا کہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے آواز کیسے اٹھانی ہے، حقوق کے لیے کیسے آواز اٹھانی ہے، اور پھر اس میں سب سے جو بنیادی جز تھا وہ یہ تھا کہ آپ میں یکتا کیسے پیدا ہو، آپ میں یونٹی کیسے آئے۔ اس کو تو ہمارے آج تک کسی لیڈر نے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے جو عوام ہے اس کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اٹھنے کے بعد پھر یہ اپنے میں سے ہی جو موجودہ حکمران ہیں ان کو نہیں اپنا لیڈر بنائیں، ان کو چھوڑ دیں، ان سے کام کچھ نہیں ہوگا۔ عوام جب بیدار ہو جائے گی، عوام بیدار ہونے کے بعد دیکھیں گے کہ عوام کے اندر کوئی ایسا فرد، ایسا انسان موجود ہے جو ہمیں لیڈ کر سکتا ہے، ہمیں بیچے گا نہیں، ٹھیک ہے، ہمارا سودا نہیں کرے گا، اس کو ہم آگے لائیں۔ عوام جب بیدار ہو جائے گی تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ورنہ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، عوام بیدار ہو جاتی ہے، مختلف تنظیمیں سامنے آ جاتی ہیں، پھر وہ اپنے اس پروگرام کو، اس احتجاج کو اپنے طرف وہ لے جاتے ہیں، پھر اپنے مفادات، اپنی ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد پھر وہ پتلی گلی سے نکل جاتی ہیں، عوام وہیں کہ وہیں رہ جاتی ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں وہ تو ہاں، عوام کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو موجودہ جو بھی سیاسی سیٹ اپ ہے، جتنے بھی قائدین ہیں، ان سے جو بری ذمہ ہو جائیں، بالکل ٹھیک ہے، اپنے حقوق کے لیے خود کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد پھر ان عوام میں سے کوئی ایسا فرد ابھر کر کے آ جائے گا جو لیڈ کرے گا۔ یہ میرے نظر میں چیز بہت اچھی بات ہے۔ امتیاز صاحب، آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تمام چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ بھی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ واقعتاً اس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، یا خاص طور پہ یہ جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت میں گنجائش موجود ہے، احتجاج ہونا چاہیے۔ اب اس سے پہلے جو سیریز آف وہ رہی ہیں ایونٹس، معاف کیجئے، احتجاج ہوا اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی اصطلاح استعمال کی، پتلی گلی سے جو ہے وہ جو لیڈ کر رہے تھے وہ نکل گئے، پھر عوام کیا کریں، اور پھر ایک اور احتجاج، اس سے کیا حل نکلنے والا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے، ذرا فرمائیں۔ یاسر بھائی، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اپر کلاس جب آپ ایلیٹ کلاس تک نہیں پہنچ پاتے نا تو آپ اپنی اسٹرگل لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا، کسی کو جاب نہیں نہ ملتی، وہ سوچتا ہے اب میں انٹرپرینیور بنوں گا، اپنا کام کروں گا۔ ایک محاورہ ہے، جیسی عوام ویسے حکمران۔ اب جہاں پہ ہم ایک کمپلین کرتے ہیں کہ بھئی حکمران ٹھیک نہیں ہے، بھئی آپ ٹھیک ہو؟ ہم کڑی بات پہ کبھی بھی نظر ثانی نہیں کرتے، اپنے اوپر بات کرنا نہیں چاہتے۔ جہاں تک بات ہے بھئی آپ کے حکمران ایسے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اب آپ اپنے اینڈ سے کیا کر سکتے ہو؟ مثال کے طور ایک بندہ ہے معاشرے میں، کوئی ناظم کھڑا ہوا ہے، اس کو آپ نے لیڈر بنا دیا، اسمبلی تک پہنچا دیا، ایم پی اے ایم این اے کو، اور آپ کی امیدیں وابستہ ہیں، اس کو بھائی 5 سال آپ نے ٹینیور دیا، آپ کو پتہ بھی چل گیا 5 سال میں کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے، تو اگلے سال پھر آپ اس کو موقع دیتے ہیں۔ یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے نا، آپ کو اور میرا قصور ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب تو قائل ہیں اس بات پہ کہ یہ موقع ہی تو عوام نہیں دے رہے، یہ تو کوئی اور دے رہے ہیں، یہ ہے ان کا گلہ۔ بالکل، یہاں پہ میں آتا ہوں، یہاں پہ ہماری آرگنائزیشنز جو لیڈرز کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں، ینگ لیڈرز کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور بے تحاشا آپ کو اگزامپل ملیں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں، میں ہمیشہ ایک کڑی بات کرتا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں ہر بندہ ہضم نہیں کر سکتا۔ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، بھائی میں ہوسٹ بنا ہوا بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میرے علاوہ بھی آپ معاشرے میں دیکھیں بہت زیادہ اچھے بولنے والے اس سیٹ کے قابل ہیں، اگر ان کو موقع دیا جائے۔ یہی ایگزامپل میں دوں گا سیاست دانوں کے لیے، اگر آپ کو موقع نہیں ملتا، آپ اتنا مجبور کر دیں اس معاشرے کو، اس ماحول کو۔ یاسر بھائی، لاسٹ جو الیکشنز ہوئے تھے نا، میں کراچی سندھ کا حصہ ہے، میں سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، میں سندھ کے دوسرے ایسے اضلاع سے، ضلع سے تعلق رکھتا ہوں، گوٹکی سے، جہاں پہ وڈیرا شاہی نظام مطلب پیک پہ ہے، لیکن اس وقت میں نے دیکھا وہاں پہ جو ایم پی ایز ایم این ایز، ان کے سیٹس پہلے سگنیچر سائن ہوئے ہوئے تو بھائی یہ آپ کا ہے، صرف الیکشن جو ہے وہ ایک فرضی ایک نظام ہے، لیکن اس عوام نے وہاں پہ مسترد کر دیا، اس لیڈر کو چنا جو اس کے کام کرنے والے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار عوام کی طاقت نہیں ہے، آگے والی اوپر والی کوئی اور جو مخلوق ہے وہ بہت زیادہ مانتے ہیں طاقتور ہیں، آپ مجھے بھائی بتائیں، بھائی اگر عوام طاقتور نہیں ہے، احتجاج کے دوران وہ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟
احتجاج کے دوران ان کے ٹینکرز مافیا کیوں آ جاتی ہے جو ٹینکر کھڑے کرتے ہیں کہ بھائی ان کو راستہ ہی نہیں دو, احتجاج ہوگا ہی نہیں. اس کا مطلب عوام کے سمندر میں کچھ تو ہے نا, عوام کے ذہن میں, دل و دماغ میں عوام کی طاقت تو ہے نا, لیکن عوام اپنی اسٹرینتھ کو سمجھ نہیں. جس طرح ہم اپنی اسٹرینتھ کو نہیں سمجھتے ہیں اپنی انڈیویجول لائف میں, ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم یہ کام نہیں کر سکتے, دوسرے بندے نے بول دیا یہ نہیں کر سکتے تو لہٰذا آپ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو آپ. اس کا مطلب ہے جو معاشرہ جہاں جا رہا ہے گو ود دا فلو. آپ نے یہ ایگری کیا ہوا ہے, بہت سارے بے تحاشا نوجوان ہیں, بے تحاشا یونیورسٹیز ہیں جہاں سے آپ کا ٹیلنٹ سالوں سال نکلتا ہے, اور اتنا کریم ٹیلنٹ نکلتا ہے میں سمجھتا ہوں جو منسٹریز ہیں نا وہ ریپلیس ہو سکتی ہیں. اتنا ٹیلنٹ ہے. آپ ذہنی لوگوں سے ملیں, وہ یہاں سے آپ کے جاتے کیوں ہیں؟ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے, ان کو جو چیز پرووائڈ کرنی چاہیے وہ پرووائڈ نہیں کر رہے. یہاں پہ انوائرمنٹ وہ نہیں مل رہا. اگر انوائرمنٹ مل جائے, اگین میں یوتھ سے یہ بولوں گا کہ بھائی آپ جب جا رہے ہو آپ کمپلین بھی کر رہے ہو یار میں پاکستان میں نہیں رہ سکتا, حتیٰ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں یہاں سے شفٹ ہو رہا ہوں, میں اپنی فیملی کو بھی شفٹ کروں گا, صرف وجہ اس لیے کہ تحفظ نہیں ہے, رائٹس کی پاسداری نہیں کی جا رہی, بنیادی حقوق نہیں ہے. آج 24 چل رہا ہے, 2024, دنیا کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے؟ کسی سائنٹسٹ نے بولا ہے میں جا کے چاند پہ گھر بناؤں گا اور یہاں کے کروڑوں لیبر کو لے جا کر ادھر مزدوری کرواؤں گا, ادھر جابز کریٹ کروں گا. دنیا یہ سوچ رہی ہے, اور ہم اس وقت بجلی, پانی, گیس, سڑک ٹوٹے میں اس میں پھنسے ہوئے. صبح آپ کو پتہ ہی نہیں آپ جاب کے لیے جا رہے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں ٹائم پہ پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا. جہاں تک آپ کو گھر سے 20 منٹ پہلے ریڈی ہونا چاہیے, آپ 1 گھنٹہ اس لیے ریڈی ہوتے ہیں کہ یار آگے روڈ بند ہوں گے. احتجاج کا کچھ نہیں پتا. آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں, راستے بند ہیں, آپ کے ڈاکٹرز ٹائم پہ نہیں ہیں, آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹلز کے خستہ حالات ہیں, کارپوریٹس میں پراپر طریقے سے جابز. مجھے یہ بتائیں نا کہ بھائی اس چیز کے لیے ہم نے 2024 چل رہا ہے, 24 سال کا ایگزامپل لیتے ہیں, ختم ہو گیا بلکہ 24. اب آپ اس کو ختم نہیں سمجھے, آخری مہینہ رہ گیا اس کے بعد. ایگزیکٹلی 24 سال سے آپ یہی ایک بات سمجھ رہے, لیکن ہم نے اپنے اینڈ سے کیا کیا, یہ بھی تو اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے, بہت اچھی بات ہے امتیاز بھائی آپ نے کی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور بار بار اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جا بجا مثالیں دیتے ہیں, محاسبے کی بات کرتے ہیں, تزکیے کی بات کرتے ہیں, تجزیے کی بات کرتے ہیں, جو قرآن کریم کے بنیادی اصول ہیں. اس کے اندر انسان سے جو سوال کیا جا رہا ہے, جو اس سے تقاضا کیا جا رہا ہے, خالق کائنات وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اپنا محاسبہ کرو, تجزیہ کرو. اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. جب تک انالیسس نہیں کریں گے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, چیزیں سسٹمیٹک نہیں ہوں گی. امتیاز صاحب نے بھی نشاندہی کی کچھ دیر پہلے کہ اپنے اندر جب تک تبدیلی نہیں لائیں گے کیسے بہتری کی طرف جائیں گے, لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, اب 2 راستوں پہ چل لیں گے, اب جہاں کہاں رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, دونوں ٹکراؤ کی طرف لے کے جاتے ہیں. کیسے, پھر میں اگین سوال یہ کروں گا کہ اس کو کیسے اس چیز کو بیدار کیا جائے, اس کو کیسے یہ چیز باور کرائی جائے یہاں پہ بسنے والے لوگوں کو کہ یہی واحد طریقہ ہے جس سے آپ آگے بڑھو گے. چاہے آپ کو کنونشنل طریقے سے دیکھ لیں یا کسی اور طریقے سے دیکھ لیں, نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پریویل کرے. پاکستان کے اندر یاسر بھائی ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو یہ جمہوری سسٹم ہے اس طریقے سے انقلاب تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ اس کے اوپر آپ کو ہوگا, اس پر میری رائے یہی ہے. اللہ یہ کہ وہ دکاندار, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے نتیجہ نہیں, اللہ یہ کہ وہ دکاندار جو دکان پر اپنے کسی نوکر کو رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ میرا جو نوکر ہے وہ کیا کرتا ہے, کرپشن کرتا ہے, لوٹ مار کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی اسی کو ہی رکھے رکھتا ہے, تو پھر اس دکاندار کے عقل پر جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, عام سی ایک مثال ہے کہ کسی گھر میں, کسی دکان میں, کسی فیکٹری میں کوئی کام کرنے والا آدمی کرپشن کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, تو اس کو نکال دیا جاتا ہے. ہم 70 سال سے انہی چہروں کو دیکھ رہے ہیں, دکانداروں نے انہی چہروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. جب تک اس کو عقل نہیں آئے گی کہ بھائی یہ بندہ جو ہے آپ کے دکان کا, آپ کے بزنس کا جو ہے وہ مہلک ہے, اس کو ہلاک کر دے گا, اس کو برباد کر دے گا, اس کو ہٹاؤ, دوسرے لاؤ. جس طرح امتیاز بھائی نے بات کی کہ ہر سال نئی کریم آتی ہے, نئے لوگ, نئے بچے جو ہے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سیاست کے اندر بھی نئے افراد کو لایا جائے جو بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو 60 سال کے اندر ریٹائر کیا جاتا ہے گورنمنٹ جاب کے اندر. مگر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سے ریٹائر ہو جاتے ہیں, پھر سیاست میں وہ جوان ہو جاتے ہیں,
وہ سیاست کا ان کا یقیناً پہلا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حکومت ان کو ریٹائر کم عقل اور اس کے اندر کہتے ہیں بھائی دماغ 60 سال کے بعد انسان کا اتنا کام نہیں کرتا، یہ ریٹائر ہو گیا، ٹھیک ہے، اس سے اور جو کام نہیں چل سکتا، محنت نہیں ہو سکتی. وہی کام ہم ان کو ایز اے حکمران کے طور پر پہلے دن کے طور پر ان کو دے دیتے ہیں، بھائی اب تمہارے پاس حکومت ہے، ٹھیک ہے. تو جب تک وہ دکاندار بیدار نہیں ہوتے، اور ان دکانداروں کو بیدار کرنے کے لیے جو ہم بات کر رہے تھے کہ عوام جب تک خود اپنے حقوق کے متعلق بیدار نہیں ہوگی، نہیں نکلے گی، تو وہ مجبور ہو جائیں گے. کسی نہ کسی طرح سے عوام کو بیدار ہونا پڑے گا. عوام بیدار ہو گئی تو وہ خود بخود انشاءاللہ کیا ہو جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے. مگر یہ کوئی آسمان سے انقلاب نہیں اترے گا. ہاں، یہ خود انقلاب لانا پڑے گا، کوشش خود کرنی پڑے گی. ورنہ یہاں سے کپ اٹھانا اگر میں نہ چاہوں تو نہیں اٹھا سکتا، جب تک میں اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤں. تو عوام کو بیدار ہونا پڑے گا. امتیاز صاحب، یہ ابھی جیسے موروثیت کی بات ہوتی ہے ہمارے یہاں، کہ اس کا کوئی حل ہے یا ہم اس سلسلے کو روک سکتے ہیں؟ ہم تو سب کو قبول کر لیتے ہیں. ملتان سے ایک سیٹ تھی، وہ جناب فادر جیل میں گئے، بیٹے کو سیٹ مل گئی، بیٹی کو سیٹ مل گئی. اس کے بعد دیگر حلقوں کے اندر یہی ہوا. پاکستان کی کسی بھی علاقے میں چلے جائیں یہی ہو رہا ہے، اور اکثریت کے لیے قبول بھی ہے، وگرنہ ایسا ہوتا کہ لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے تھے. لیکن ہمارے ہاں تو اس چیز کو قبول کیا جاتا ہے اور منوعاً اس کو قبول کیا جاتا ہے. کیا یہ واقعتاً مسئلہ ہے آپ کے خیال میں؟ فرمائیے. یاسر بھائی، ایگزیکٹلی اس بات کو تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ موروثی سیاست چل رہی ہے. اب آبا اجداد آئے اور ان کے بیٹے بڑے ہو رہے ہیں، وہی سیاست میں آ رہے ہیں. اب اس ٹرین کو چینج کیسے کرنا ہے، وہ ہے صرف ایک ہے، وہ ہے سوال. آپ سوال کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کتنے بے تحاشا ہماری عوام ہوگی جس کو آئین کا نہیں پتہ. جب آئین کا نہیں پتہ، اگر آپ ایڈوکیسی فیلڈ میں جاتے ہیں، آپ کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ. اب ہم سڑک پہ جاتے ہیں، سگنل پہ جو آگے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو بلا وجہ، بلا ریزن آپ کو روک دیتے ہیں اور آپ کو چارج کرتے ہیں. اور وہاں پہ ایک جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا ہلکا کام ہے، مجھے بالکل پسند نہیں ہے. مجھ سے ایک دفعہ ہوا تھا، میں اپنی کہانی بھی بتاؤں گا. ایک ٹریفک پولیس والے، جب میں ٹی وی میں کام نہیں کرتا تھا تب کی بات ہے، انہوں نے مجھ سے پیسے لیے، پیسے مطلب مانگے کہ بھائی پیسے آپ دے دو. میں نے کہا پیسے نہیں ہیں بھائی، میں کیوں دوں گا پیسے نہیں دوں گا. کیا چاہیے آپ کو؟ بولتے کاغذ دکھائیں، یا آپ NIC دکھائیں، ڈرائیونگ سب کچھ موجود. صرف کہاں پہ کھڑے ہوئے؟ انڈیکیٹر ٹوٹا ہوا ہے، انڈیکیٹر چلا کے دکھائیں آپ. تب تھی میرے پاس بائک، تب میں بائک پہ چلتا تھا. میں نے کہا بھائی میں پیسے نہیں دوں گا، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، لہٰذا جو آپ کی درکار ڈاکیومنٹ وہ میں دے رہا ہوں. اب انہوں نے تلاشی لینا اسٹارٹ کی. اچھا. تب میں غصہ ہو گیا. میں نے کہا یار آپ کو رائٹ کس نے دیا ہے بھائی؟ آپ تلاشی لیں، مجھے بولو جو چاہیے آپ کو میں دے رہا ہوں. آپ کی جو قانونی کارروائی ہے نا وہ آپ کرو. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح. جب میں نے اس کو بڑے 2-3 سوال کیے اور ان کو پتا چلا کہ رائٹس کا پتہ ہے، تو جانے دیا یار مہربانی کر کے یہ انڈیکیٹر لگواؤ. مطلب یہ مجھے رائٹس کا پتہ تھا، میں نکل گیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر وہاں پہ سوال نہیں کرتے، آپ یہ سوچتے کہ چلو یار 200 دے دو، بجائے بحث کے آپ نکل جاؤ. بالکل. اب یہاں پہ سوال ہوتا نہیں ہے. ہر بندہ چاہتا ہے یار انڈیویجول میرا مفاد پورا ہو رہا ہے، ختم ہو گئی بات. آپ گلیوں میں دیکھیں، آپ سڑکوں میں دیکھیں. اگر میں شہری آبادی کی بات کرتا ہوں، آپ کے محلے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو بنیادی حقوق رکھتی ہیں. اگر گاؤں دیہات کی بات کرتے ہیں، گاؤں دیہات میں آپ جائیں گے نا، آپ بڑے حیران و پریشان ہو جائیں گے. جو سفر 10 منٹ کا ہے وہ 1 گھنٹے میں طے ہوتا ہے. لیکن یہ ہے وہاں آپ سوال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے والدین جس کو ووٹ دیتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم نے اسی کو ووٹ دیا ہے، لہٰذا ہم سوال کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب سوال کی ہے کمی، سوال ہم کرتے نہیں ہیں، پھر آتے. دوسرا، اب سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ سیاست، اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ آنے والا تھا. بالکل. اب یونیورسٹیز میں یونیورسٹی کہتی ہے کہ بھائی میں صرف آپ کو ایجوکیشن نہیں دوں گی، میں آپ کو تربیت بھی دوں گی، آپ کو حقیقی انسان بھی بناؤں گی، آپ کو لیڈر بھی بناؤں گی، آپ کو اپنے لاز کے بارے میں بھی بتاؤں گی. اب جب آپ اسٹوڈنٹ یونین پہ بین کرتے ہیں، آپ دوسری مخلوق جن کو ہاسٹلز الاٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہاسٹلز ان کے لیے جو حقوق ہیں اسٹوڈنٹس کے، تو پھر یہ معاشرہ ترقی کرے گا؟ آپ اسٹوڈنٹس کے حقوق پہ
آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں، مینجمنٹ کا کام ہے اسکالرشپس دینا، جو اسکالرشپس ملتی ہیں آپ ہڑپ کر لیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کہاں جائے گا؟ اس کے پرائمری، اب فار ایگزامپل میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا، بھائی ٹیچرز جو ہیں آپ کے 50 سال سے 30 سال سے 40 سے وہی چل رہے، کوئی ایجوکیشن کا نظام تبدیل ہوا ہے؟ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اس وقت ہم باہر کی ڈگری موبائل پہ لے رہے ہیں، 10-10 لاکھ لے کر بھی موبائل پہ لے رہے ہیں اور فری میں بھی لے رہے ہیں۔ آپ کی وہی کنونشنل اسٹڈیز، وہی ویز، وہی طریقے، کوئی ٹریننگز آپ کی ہوئی ہے؟ آپ انڈسٹریز اور یونیورسٹیز کے بیچ میں کوئی برج پیدا کیا، بنایا کہ بھائی یہاں پہ 3rd ایئر اور فائنل ایئر کے بعد اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ کی ضرورت ہوگی، جو جابس ملیں گی، ان کے لیے کوئی سیمینارز، کوئی کانفرنسز، کوئی ٹریننگز منعقد کرواتے ہیں؟ اب میں ایک بڑی مایوس کن بات بتاؤں گا، ایز اے ٹرینر بھی میں کام کر چکا ہوں، میرے پاس ایک ٹریننگ تھی چھوٹی سی، ایک پوری ٹیم تھی، ہم کسی گورنمنٹ ادارے کے پاس گئے، ہم نے کہا بھئی ہم ٹریننگز کروائیں گے اور اس ٹریننگز میں سے یہ فائدہ اسٹوڈنٹس کو ہوگا۔ اچھا اس میں اسٹیپینڈ بھی تھا، یاسر بھائی بڑی مزے کی۔ یونیورسٹی نے پتہ ہے کیا کہا؟ بولتے ہمارے مفاد کی بات کرو، ہمیں کچھ ملے گا۔ ہم نے کہا بھائی نہیں، اس بجٹ میں آپ کا نام نہیں، بولتے لہٰذا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں بھائی، گورنمنٹ کا ادارہ، آپ بھلائی کے لیے راضی نہیں ہیں، اسٹوڈنٹ جو آپ کی امانت ہے، اسٹوڈنٹ جو آپ کا فرض ہے، اسٹوڈنٹ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، آپ اپنے بیٹے کے لیے کبھی بولیں گے کہ یار میرے بیٹے کو کوئی فائدہ نہ ہو؟ جب آپ کے جو انتظامیہ جو سنبھال لے وہی اس طرح کی دقیانوسی سوچ رکھیں گے، کیا کیا جائے؟ تو بھائی کیسے معاشرہ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب بیٹھے نا، ڈاکٹر صاحب تو خود ماشاءاللہ پروفیسر بھی ہیں اور براہ راست تعلق سے بھی یونیورسٹی کا، جب آپ یہ بات کر رہے تھے نا، ہاں میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا جو چہرہ تھا نا، وہ بہت کچھ جو ہے نا بڑے صبر سے بیٹھے ہوئے تھے، میں زیادہ مخیل نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب اب آپ کی طرف ایک بول، ایجوکیشن کے حوالے سے جو بھی اعتراضات ہیں وہ بجا ہیں، سسٹم کے حوالے سے جو بھی اعتراضات ہیں وہ بجا ہیں، کیونکہ ہم نے جو خود پڑھا تھا وہ ابھی تک پڑھا رہے ہیں، کوئی چینج نہیں آیا ہے، سسٹم میں کوئی چینج نہیں ہے، سلیبس میں کوئی چینج نہیں ہے، طریقہ کار میں تو کوئی چینج، یہ کہہ سکتے ہیں پہلے زمانے میں اچھا پڑھایا جا سکتا تھا، آج کے زمانے میں اس لیول کا نہیں پڑھایا جا رہا، آج کے زمانے میں اس طریقے کی تربیت نہیں ہوتی، جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے خود جب اسٹوڈنٹ سے، ہم اپنے ٹیچرز کو رول ماڈل سمجھتے تھے اور تھے بھی واقعتاً، اور ہم جب خود اسٹوڈنٹ سے ہو کر کے اب جب ٹیچر بنے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم میں سے کوئی ٹیچر ایسا ہو جو اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل بننے کے لیے یعنی کہ تیار ہو اور اسٹوڈنٹس کہیں کہ یہ سر ہمارے لیے رول ماڈل ہے، کیونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے، تعلیمی نظام ایسا ہے۔ اس کے اندر چھوٹی سی غلطی تعلیمی نظام کی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی انٹر بورڈ کے رزلٹ نہیں آئے، کراچی یونیورسٹی کے اندر جو ہے ایڈمیشن شروع ہے، ٹھیک، وہ ویٹنگ پر ہے، رزلٹ ویٹنگ پر ہے اور ایڈمیشن شروع ہے، ان کا کمبینیشن صورتحال یہی ہے۔ ابھی جو جونیئر کلاسز کے اندر امتحانات ہو رہے ہیں نا، نتیجے کا جو اعلان نہیں ہوا ہے، آگے ایڈمیشن کی جو ہے وہ شروع تو یہ ہماری یعنی کہ وہ ہے ہمارے اوپر، عوام کے اوپر، پاکستان کے اوپر اور طلباء کے اوپر یہ ظلم ہے کہ رزلٹ آیا ہی نہیں ہے، آپ اگلی کلاس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے اداروں کو، اور سب سے پہلے ہماری جو منسٹری ہے نا ایجوکیشن، اس کو ایجوکیشن کے اہل لوگ کو رکھنا چاہیے، جو لوگ ہمارے ہاں سرداری سسٹم سے آتے ہیں انہی کو تعلیمی نظام اور اس کا وزیر بنایا جاتا ہے، وہ تو بیچارے بھینسوں کے باڑے چلا سکتے ہیں، زمینیں چلا سکتے ہیں، سسٹم تو نہیں چلا سکتے نا۔ تو سسٹم کو خود ہی جو چلانے والے جو لوگ ہیں وہ خود جو ہے وہ مخلص نہیں ہیں، تو ایسے ہی سسٹم چلتا رہے۔ سسٹم کے بینیفیشری ہیں نا پروفیسر صاحب، اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ یہ سلسلہ ختم کر دیں گے تو پھر جیسا بھی امتیاز صاحب نے کوئی دیر پہلے نشاندہی کی، تو سلسلہ اس کے آگے بند ایک بن جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ طلبہ یونین کی بات ہوئی، اسٹوڈنٹس یونین کی، وہ پختونخوا کے اندر وہ جو ماشاءاللہ ہیں، سلطان رائی کیا نام ہے ان کا، گنڈا سنگھ جو ہیں، وہ گنڈا پور جو ان کا نام ہے، وہ چیف منسٹر ہیں، میں تو بھول بھی جاتا ہوں، ان کا نام ہی بھول جاتا ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے ابھی یہ کچھ عرصے پہلے ایک فیصلہ دیا کہ وہ طلبہ یونین کو جو ہے بحال کریں، تو یقیناً تنقید میں ان کے اوپر کرتا ہوں اور بنتی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ جو ہے نا اس کو سراہے جانے کی ضرورت ہے، اور جس کے ہم بہت دیر سے منتظر تھے کہ اس قسم کا کوئی فیصلہ ہو۔ جیسا بھی امتیاز صاحب نے بھی کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نرسری ہے جہاں سے لیڈرشپ آپ کی تیار ہوگی۔
تو یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو صورتحال جس زمانے میں طلبہ یونین بحال تھی تو اس زمانے میں آپ لوگوں کو پاکستان کو بڑے بڑے سیاستدان ملے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ باتیں کرنے والے. آج کے زمانے میں آج اس وقت جو ہے یونیورسٹیز کے اندر اور پورے پاکستانی معاشرے کے اندر طلبہ یونین پر پابندی ہے. تو جب طلبہ یونین پر پابندی ہوگی تو نئی سوچ فکر جو طلبہ میں پیدا ہوتی ہے وہ کیسے پروان چڑھے گی. جب وہ پروان چڑھ کر کے باہر آئیں گے، ڈگریاں لے کر کے آئیں گے، ان کے سامنے ایک ویژن ہوگا ملک کی طور پر، ملک کو تبدیل کرنے کے لیے. جب وہاں پر آپ لوگوں نے ان کا دم بند کر دیا، ان کو جو ہے پابندی لگا دی، پابندی لگانے کے بعد تو پھر ان کی صلاحیتیں وہاں کیا ہو گئے، فوت ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس موجودہ حالات کے اندر اسٹوڈنٹس کے جو طلبہ یونین ہے اس کو جو ہے وہ بحال کرنا چاہیے تاکہ طلبہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور پاکستانی عوام کو، معاشرے کو نئے سیاستدان ملے، نئے لوگ ملے، نئی سوچ والے افراد نئی سوچ ملے. یہ سب میں زیادہ ضروری ہے. امتیاز صاحب، وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا اور دل تو نہیں چاہتا کہ گفتگو کو جو ہے وہ یہاں پہ سمیٹا جائے، کیونکہ بڑی اچھی گفتگو اس وقت ہو رہی تھی، بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا تھا. لیکن ایک آخر میں آپ کو پتہ، آپ خود بھی کیونکہ میزبان ہیں، آپ سے زیادہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، آخری اگر پیغام دینا چاہیں خاص طور پہ نوجوانوں کو، ویسے تو ساری گفتگو ایک پیغام ہے، آخر میں کیا پیغام ہونا چاہیے؟ جی ویری شارٹ پیغام ہوگا. ہم سوچتے ہیں، ہم ہمیشہ سے سنتے ہوئے آ رہے، قلم آپ کا ہتھیار ہے. اس وقت قلم کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز آپ کو بہت بڑا ہتھیار ہے اور اس کو پازیٹیولی استعمال کریں، اپنے رائٹس کو حاصل کریں. بہت خوب، بہت خوب. ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف سے کیا پیغام آج کے دن ہونا چاہیے؟ جی آج کے دن ہمارے لیے، پاکستانی عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ سب سے پہلے اپنے حقوق کو پہچانیں. جب حقوق کو آپ کو پہچان آ جائے گی تو اس کے متعلق آپ کو جنگ لڑنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. اس کا پتہ ہونا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے. میں بہت شکر گزار ہوں امتیاز لغاری صاحب کا کہ وہ آج ہمارے اس پروگرام میں اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کا. جناب ڈاکٹر رحمت اللہ کا بہت شکریہ کہ وہ یہاں پر آج تشریف لائے اور بڑی کھل کر گفتگو ہوئی ہے مختلف سماجی اور سیاسی اور معاشی نوعیت کے معاملات کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں گے. ہم یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھ جائیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.